बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक नया वीलॉग लेकर जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल दिन के वक्त भी बहुत ज़बरदस्त मसरूफ़ियत रही। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 मीरपुर पे हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में हमने मिस्टर मोदी की तरफ से जम्मू और श्रीनगर के जो दौरे, पैदर पे दौरे और उन दौरों के बाद वहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर उनकी डिफरेंट जमातों के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं उनका तज़किरा किया। इसी तरीके से जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है उससे मिलती जुलती सूरत हाल मिस्टर मोदी ने दिल्ली के अंदर पैदा की है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार किया उन्होंने। तो यूँ लग रहा है कि जैसे सेकुलर हिंदुस्तान दुनिया की बज़ाहिर क्लेम करने वाली सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक हिंदुत्व स्टेट के अंदर तब्दील हो चुकी है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए मरकज़ी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब। ब्रसल्स बेल्जियम से हमें ज्वाइन किया अली रज़ा सैयद साहब ने, जो कि कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन हैं। इसी तरीके से मुबशर लॉन साहब, जो कि बर्नले बरतानिया में वहाँ पर समाजी और सियासी शख्सियत हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। मोहतरमा खोला खान, जो कि खान ऑफ मंग वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं, उन्होंने बात की। और इसी तरह हमारे साथ PhD लॉरेट, PhD स्कॉलर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी डॉक्टर सोबिया ख़तीब ने ये तमाम जो ट्रॉमा चल रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी फ़ौज के हाथों, वहाँ बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, ख़वातीन पे, बेटियों पे, इस ट्रॉमा के नफ्सियाती असरात क्या हैं, इसका रिज़ल्ट एक ज़िंदगी, एक इंसान की ज़िंदगी पे क्या पड़ता है, इस पे भी हमने बात की। ये करके इसके बाद मैं और राजा हबीबुल्लाह खान, हमारे एक दोस्त राजा तारिक साहब के साथ साबिक़ सदर व वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार याकूब खान साहब की दावत पर इस्लामाबाद अफ्तार पार्टी अटेंड करने चले गए। वहाँ पे हमने 4 इंटरव्यूज़ किए, जिनमें तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर, हीरो जनाब अल्ताफ़ भट्ट साहब ने बहुत संजीदा गुफ्तगू की। तहरीक आज़ादी कहाँ खड़ी है, क्या हो रहा है और फ्यूचर के क्या क्या तकाज़े हैं, इन पे उन्होंने ब्रीफ़ किया। हुकूमत पाकिस्तान को याद दिलाने की भट्ट साहब ने कोशिश की कि जिस तरह लाखों कश्मीरी वहाँ पर शहीद हुए हैं, हिंदुस्तानी फ़ौज ने उनको शहीद किया है। अल्ताफ़ भट्ट साहब के अपने ख़ानदान के, अपने घर के 15 लोग इस इंतफादा के अंदर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर शहीद हो चुके हैं, जिनमें उनके बड़े भाई भी शामिल हैं। इस वक्त भी उनके एक बड़े भाई यासीन मलक, मुसरत आलम, आसिया अंद्राबी और दीगर क़यादत के साथ जेल में हैं। उन्होंने डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब के रोल को बहुत सराहा, बहुत सताइश की। इसी तरह साबिक़ सदर व वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान साहब और उनकी साहिबजादी साबिक़ वज़ीर मोहतरमा फरजाना याकूब और सरदार याकूब साहब की अहलिया जो हैं, उनका भी इंटरव्यू मैंने किया। और कश्मीर के तनाज़ुर में हमने उनसे सवालात किए, जिनके उन्होंने जवाबात दिए। सरदार याकूब साहब ने वहाँ पर ये इंकशाफ भी किया कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमती निज़ाम, सियासी निज़ाम इस वक्त डेड एंड की तरफ जा रहा है और बहुत जल्द एक तब्दीली आ सकती है। अनवारुल हक साहब के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो तो खुल्लम खुल्ला महफ़िलों में कहते हुए हैं कि मुझे सियासी लोगों ने वज़ीर आज़म नहीं बनाया, मेंबरान असम्बली ने मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया, मेरी इस ओहदे पर तैनाती तो कहीं और से हुई है। तो सरदार याकूब खान साहब ने कहा, जो कहीं और से तयनात हो के आते हैं वो आवाम की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर सकते। और इस हवाले से बात उन्होंने की कि डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब को एक महफ़िल के अंदर एक मीटिंग हुई थी 2014 में, जब सरदार याकूब खान साहब सदर थे और जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर आज़म थे। उस वक्त साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अनवर खान मरहूम ने तकरीर करते हुए उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब की मौजूदगी में ये बात कही थी
کہ انہوں نے اپنا اور سردار یعقوب صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں جناب وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نذیر گیلانی جیسا ایک انٹلیکچوئل JKCHR کے جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں یہ اس محفل میں موجود ہیں، برطانیہ سے آئے ہیں، تو ان کو آپ پلیبیسائٹ ایڈوائزر مقرر کریں۔ وہ فیصلہ جو کہ ہائی کورٹ نے دے رکھا ہے، جو کہ پری ریکویزٹس میں شامل ہے۔ پری ریکویزٹس وہ چیزیں جو کہ کرنے کی ہیں، یہ پلیبیسائٹ ایڈوائزر آزاد کشمیر حکومت مقرر کرتی ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس میں موجود ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی چودھری عبدالمجید صاحب سے، تو ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب نے وہاں پہ اپنے ایڈریس میں تقریر میں معذرت کی کہ میں برطانیہ، نیو یارک، جنیوا، دنیا کی ڈیفرنٹ کیپٹلز کے اندر JKCHR جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کشمیر کیس کے سلسلے میں، دیگر اقوام کے کیسز کے سلسلے میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تو اس عہدے پہ آپ کسی اور کو بے شک تعینات کر لیں، میں معذرت کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، میرے کانوں تک یہ گوسپ پہنچی، میں ان لوگوں کے نام اب نہیں لوں گا، ان کی عزت بھی رکھنا مجھے مطلوب ہے، کہ اتنا زیادہ جو پلیبیسائٹ ایڈوائزر کا ذکر ہو رہا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کا اپنا کوئی ارادہ ہے، ان کا اپنا یہ دل ہے کہ وہ اس عہدے پہ آ کے بیٹھیں۔ تو ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب انٹرنیشنل سٹیچر کے آدمی ہیں، ان کو اس عہدے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر بعض کرسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ جب کوئی بندہ جا کے بیٹھتا ہے تو وہ کرسی سج جاتی ہے، اس کرسی کی وقت اور وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لپیٹ کے بات کر رہا ہوں، میرا خیال اتنی کافی ہے۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کا ایک نیا رائٹ اپ پہلا حصہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، لکھا ہوا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ صدر پاکستان کا شکریہ۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس اسپیشل برانچ مظفر آباد کی رپورٹ۔ محتسب اعلیٰ پاکستان کی بنیاد اور کشمیری کنٹریبیوشن۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ۔ SM لاء کالج کراچی۔ لبریشن فرنٹ، گڈ لبریشن فرنٹ، بیڈ لبریشن فرنٹ۔ جولائی 1977 کا کراچی میں سیلاب، اور جنید انصاری کا ویلاگ۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی لندن برطانیہ سے لکھتے ہیں، جنید انصاری صاحب میرپور آزاد جموں کشمیر کی صحافت میں ایک ممتاز اور معتبر نام ہیں۔ آج کل ان کے ویلاگز کی کانسٹیچوئنسی میں JKCHR اور میرا ذکر بھی آ رہا ہے۔ اس تذکرے میں ڈائسپورا کی دوسری شخصیات بالخصوص ڈاکٹر پروفیسر نذیر نازش صاحب بھی شامل ہیں۔ نازش صاحب کے ساتھ اہم یاد مولانا محمود احمد میرپوری کی میزبانی ہے۔ ہم لوگ لبریشن فرنٹ کے دونوں فیکشنز کو جوڑنے اور اتحاد کی کاوش کر رہے تھے۔ لبریشن فرنٹ تازہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ میں اور میرے رفقا جنید انصاری صاحب کی اس محبت کے لیے بے حد ممنون ہیں۔ اس سلسلے سے کئی باتوں کی از حد وضاحت ہو جاتی ہے، ساتھ کہیں ابہام پیدا ہونا بھی ایک لازمی امر ہے۔ زندگی میں اکثر کچھ دلچسپ مراحل آتے ہیں۔ میری زندگی میں پہلا دلچسپ مرحلہ میرا اپنے گائیڈ حاجی غلام نبی قریشی کی مدد سے برف پوش پہاڑ عبور کر کے پاکستان آرمی کی نزدیکی پوسٹ پر حاضری تھا۔ ہم بڑے استقبال کی توقع رکھتے تھے۔ یہ علم نہیں تھا کہ ہندوستان میں قید پاکستانی فوجیوں اور دوسرے شہریوں کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان کے ادارے ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیریوں کی زیادہ سے زیادہ گرفتاری کا پروگرام چلا رہی ہے، تاکہ تبادلے میں یہ گرفتار عدد کام آئیں۔ ہم بھی سیاسی وٹے سٹے کے پروگرام میں شامل کر دیے گئے۔ میں اور حاجی غلام نبی قریشی دونوں آزادی کی تھوڑی دیر قبل تک میسر آزادی سے محروم ہوئے۔ دوسرا مرحلہ آرمی پوسٹ سے ہمارا مظفر آباد قلعے کا سفر، وہاں طویل قیام اور پھر مظفر آباد جیل میں منتقلی تھا۔ تیسرا مرحلہ نہایت ہی دلچسپ اور حیران کن تھا۔ مجھے رکشے والا قیدی کہا جاتا تھا۔ مرحوم چیف جسٹس یوسف سراف صاحب کی والدہ محترمہ نے میرے لیے عدالت میں ہر پیشی کے لیے رکشہ کا انتظام کرایا ہوا تھا۔ سراف صاحب ان دنوں اپنی کتاب کے لیے لندن لائبریری آئے تھے۔ سراف خاندان ہمارے بزرگوں کے مریدین میں تھا۔ چوتھا مرحلہ تب آیا جب حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے پولیس نے یہ دلیل پیش کی کہ میں کشمیر یونیورسٹی والا نذیر گیلانی نہیں ہوں۔ عدالت نے
AIG کرائمز سے پوچھا، کوئی بات نہیں، البتہ یہ تو بتائیں کہ اصلی نذیر گیلانی اس وقت کہاں ہے؟ میری شناخت کا تمام ریکارڈ مظفر آباد قلعے والوں کی تحویل میں تھا۔ اسی دوران راجہ اکرم ایڈوکیٹ عدالت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے پاس اذان سری نگر کے کچھ آرٹیکل ہیں جو نذیر گیلانی کی تصویر کے ساتھ شائع ہوئے ہیں اور کچھ پاکستان میں دوبارہ شائع ہوئے ہیں۔ راجہ اکرم ایڈوکیٹ بعد میں ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے۔ میری قید کو ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا اور میں جنوری 1974 میں رہا ہوا۔ مجھے ایک قطعی علم اور احساس نہیں تھا کہ حکومت آزاد کشمیر اور یہاں کے نظام کی جان کس جن کی بوتل میں بند ہے۔ عدالتی فیصلے کے باوجود مجھ پر 3 مہینے تک مظفر آباد سے باہر نہ جانے، کوئی آرٹیکل نہ لکھنے اور کوئی تقریر نہ کرنے کی پابندی لگائی گئی۔ میرا اتنا خیال رکھا جا رہا تھا کہ ایک سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا۔ پولیس کی یہ پابندی توہین عدالت تھی۔ میرے ہمدردوں بالخصوص مرحوم GM مفتی مظفر آباد والے نے مجھے آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینے پر آمادہ کیا۔ میں نے یہ امتحان ایک امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ اس بیچ میں آزاد کشمیر اسمبلی کے موجودہ رکن خواجہ فاروق احمد اور مصطفیٰ قریشی بھی تھے۔ مصطفیٰ قریشی آزاد حکومت کے سینئر عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ میری تعیناتی آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات میں ہوئی اور میری پوسٹنگ مسیح روڈ راولپنڈی والے دفتر میں ہوئی۔ اس دفتر کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ میں پاکستان کے پرنٹ میڈیا کے ساتھ جڑ گیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات کے ایڈیٹرز اور صحافیوں کی نظریں آزاد کشمیر کے خزانے پر لگی رہتی تھیں۔ ہمارا دفتر ان کے ساتھ ریسیپروکل رشتے میں بندھا ہوا تھا۔ میں جنگ راولپنڈی کے جمعہ رنگین ایڈیشن کے لیے لکھنے لگا۔ جمعہ رنگین ایڈیشن کے انچارج اصغر بخاری تھے۔ میں مہاجر تھا اور تازہ کشمیر سے آیا تھا، مارکیٹ میں آ گیا۔ ریڈیو پاکستان نے اپنی ایکسٹرنل کشمیری سروس کا مجھے نگرانی کا کنٹریکٹ دے دیا۔ پیسے ہی پیسے آنے لگے۔ مجھے حکومت آزاد کشمیر نے انچارج پبلیکیشنز بنا دیا اور حکومت آزاد کشمیر کی پہلی سرکاری اشاعت ماہنامہ جائزہ کا ایڈیٹر مقرر ہوا۔ وزیر اطلاعات اور وزیر مالیات نے مجھے گریڈ 18 میں ترقیاب کرنے کی سمری وزیر اعظم کو بھیجی۔ زندگی کی گاڑی چوتھے گیئر میں چلنے لگی۔ میں نے 5 مئی 1977 کو افسر اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ صدر آزاد کشمیر نے میرا استعفیٰ 8 ماہ کی تاخیر کے بعد 10 جنوری 1974 کو قبول کیا۔ اس استعفیٰ کا ذکر جنید انصاری صاحب نے اپنے ویلاگ میں کیا ہے۔ دوسری جانب مجھے پاکستان ریڈ کراس کے نیشنل ہیڈ کوارٹرز ریڈ کریسنٹ میں 3 مئی 1977 کو گریڈ 18 کی اسامی نیشنل فیلڈ آفیسر کی آفر ہوئی اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس عہدے کے سلیکشن بورڈ میں جنیوا سے آیا ICRC کا نمائندہ بھی تھا۔ شاید اس کی غیر جانبداری میرے کام آئی۔ اس تعیناتی کا ایک انٹرنیشنل ڈائمنشن تھا۔ ڈیزاسٹر اور ٹریسنگ سیکشن کی نگرانی کی وجہ سے میں ICRC جنیوا، دنیا بھر کی ریڈ کراس تنظیموں کے ساتھ، بالخصوص انڈیا اور بنگلہ دیش کی ریڈ کراس کے ساتھ روزمرہ کی بنیاد پر جڑ گیا۔ اسرائیل کی ریڈ کراس کے ساتھ جڑنا اور پاکستانی شہری کی رہائی ممکن بنانا دلچسپ معاملات تھے۔ قیدیوں کی ٹریسنگ اور ان کی رہائی میں نے بہت محنت کے ساتھ کام کیا۔ پاکستان ریڈ کراس کی چیئرپرسن محترمہ نصرت بھٹو اور پریزیڈنٹ صدر پاکستان فضل الہی چودھری تھے۔ عہدے کے اعتبار سے میری ان دونوں شخصیات تک رسائی بہت آسان تھی۔ کنٹینیوڈ جاری ہے۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، لندن، برطانیہ۔ آج کے اس ویلاگ اور اس پیس، اس ڈرافٹ کے تناظر میں بہت سے لوگوں کے کریخ، گھٹیا، بد کردار چہرے آشکار ہو رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر گیلانی نہیں کہہ رہے، یہ جنید انصاری، ویلاگر، صحافی کہہ رہا ہے۔ اگلے ویلاگ میں ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کی اس ڈرافٹ، اس سٹوری کا اگلا حصہ پیش کروں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔